बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, इस रात हर साल मैं आपको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपको, आपके अहले खाना को, आपके बच्चों को, आपके गिरदोनवाब में रहने वालों को, तमाम लोगों को ईद मुबारक पेश करूँ, लेकिन दिल पे इतना बोझ है कि मैं नहीं समझता कि हमें आज की रात या कल के दिन एक दूसरे को ईद मुबारक का पैगाम देना चाहिए। कोयटा में ईद से एक दिन पहले जो कुछ हुआ, रोजेदारों के साथ जो कुछ हुआ, ये इंतहा है और ये चीज साबित करती है कि स्टेट कमजोर होती चली जा रही। मैं खुदा न खास्ता ये नहीं कहूंगा कि स्टेट नाकाम हो चुकी है, लेकिन हम बड़ी तेजी से नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आज हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे तो हम अपने साथ, अपने बच्चों के साथ और अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म करेंगे। आज पुलिस लाइन कोयटा में खुदकुश हमला हुआ। 34 पुलिस एहलकार उसमें शहीद हो गए, 40 जख्मी हुए और शहीद होने वाले तमाम लोग रोज़ादार भी थे। ये भी मैं आपको बताता चलूं। इस वाक़े का आगाज़ सुबह एक इंस्पेक्टर की मौत से हुआ। SHO महिबुल्लाह अपने बच्चों के साथ घर जा रहा था कि रास्ते में उनकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए, 4 बच्चे उनके जख्मी हो गए। रवायत के मुताबिक पुलिस हमेशा अपने शहीद होने वाले अफसरों का और अपने एहलकारों की नमाज जनाजा पढ़ाती है पुलिस लाइंस में। इनकी नमाज जनाजा हो रही थी पुलिस लाइंस में। अभी जनाजा शुरू नहीं हुआ था कि खुदकुश हमला आवर वहां पहुंचा और उसने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया, जिसमें DIG फौरी तौर पर शहीद हो गए, एक SP शहीद हुए, एक DSP शहीद हुए, इसके अलावा पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये सब रोजेदार थे और आखिरी रोज़ा था और अगले दिन इन सब ने अपने बच्चों के साथ, अपने लवाहिकीन के साथ मिल के ईद मनानी थी और उस दिन ये लोग शहीद हो गए। कोयटा पाकिस्तान का सबसे पुरअमन और खूबसूरत तरीन शहर होता था और आपको याद होगा कि लोग छुट्टियां मनाने के लिए इस शहर की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब ये शहर मुझे बड़े दुखी दिल के साथ ये कहना पड़ता है कि दोज़ख बन चुका है, जहन्नम बन चुका है। वहाँ खौफ के साए मंडला रहे हैं, लोग एक दूसरे की तरफ वहशत से देखते हैं और किसी शख्स को ये यकीन नहीं होता कि मैं घर से निकल रहा हूँ तो क्या मैं शाम को अपने घर वापस भी आ सकूंगा, अपने बच्चों से, अपने अजीज रिश्तेदारों से, अपनी माँ से, अपने बाप से मिल सकूंगा। ये सूरत हाल है ईद से पहले। लिहाजा मैं समझता कि मुझे आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए ईद की, या आपको अपने दोस्तों, अपने अहबाब को ईद मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, या स्टेट को या हुकूमत को ईद मनानी चाहिए। काश आज के दिन हम सोग का ऐलान करते, कम से कम बलूचिस्तान में सोग का ऐलान कर देते, वज़ीर आज़म साहब ऐलान कर देते कि मैं अपने बच्चों के साथ ईद नहीं मनाऊंगा, सदर साहब ऐलान कर देते कि मुझे दुख हुआ है और इस दुख के नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ईद नहीं मनानी चाहिए। लेकिन बेसिक इंतहा है कि सदर साहब भी खामोश हैं, आने वाले सदर साहब भी खामोश हैं। वज़ीर आज़म साहब जो उम्रा करके ताज़ा वापस तशरीफ़ लाए हैं और वो सिक्योरिटी पे ऊपर उन्होंने एक मीटिंग भी की, उनकी तरफ से भी कोई इस किस्म का बयान नहीं आया। ये वो बेहिसी है जो स्टेट को बुरी तरह नाकाम कर रही है। मैं मेहमानों का तारफ़ करवाता हूँ। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक अजीम साहब, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, हुक्मरान जमात है इस वक्त, और जाहिर है जब हुक्मरान जमात का नुमाइंदा हमारे पास बैठा होगा तो हम उनसे ये सारे सवाल करेंगे जो कौम पूछना चाहती है। जैसे तारिक महमूद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, माहिर कानून है और इनकी एक और इनफरादियत यह है कि इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा कोयटा में गुजरा और ये उस सारी सूरत हाल के यानी शाहिद भी हैं कि कोयटा में किस तरह तब्दीली आई, बलूचिस्तान में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई जिसकी वजह से आज वो सूबा रहने के काबिल नहीं रहा। सेनेटर मीर हासन खान बुज़ैंजर साहब टेलीफोन पे नेशनल पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है और ये वो पार्टी जिसकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, वज़ीर आला इनकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तस्लीम नूरानी साहब हमें लाहौर में ज्वाइन करेंगे, साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं और ये बताएंगे कि आज तक हमारी दाखिला की वजारत ने क्या किया जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस के रज़ाउर रहमान साहब से थोड़ी देर पहले मैंने एक गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। चंद सवाल उनसे किए थे, उससे शायद कोई सूरत हाल आपके सामने आ जाए। मैं मेहमानों की तरफ जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी गुफ्तगू रज़ाउर रहमान के साथ जो अभी चंद लम्हात पहले हमने रिकॉर्ड की। रज़ा, ये बताओ कि हुकूमत के लोगों के और सियासतदानों के फोन्स क्यों बंद हैं? हम सारा दिन कोशिश करते रहे कि उनके साथ बात हो, उनसे पूछ सकें कि ये हालात कैसे ठीक होंगे। ये 34 लाशें आपके कैपिटल में पड़ी हैं, इनका जिम्मेदार कौन है, किसको कौन पकड़ेगा? इन्होंने फोन बंद किए हुए, राब्ते में नहीं। ये लोग हैं कहाँ इस वक्त?
जी चौधरी साहब, जिस तरह आपने ये सवाल किया है, कोयटा को अगर हम देखें, ख़ुसूसन कोयटा के अंदर कुछ अरसे से ये एक सिलसिला चल रहा है, खुदकश हमले हो रहे हैं, टारगेट किलिंग हो रही है, लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, परेशान हैं, और इस बदअमनी इस हद तक पहुंच गई है कि अब हालात यहाँ तक है कि मस्जिदें भी महफूज नहीं हैं और जो इबादत गाहें महफूज नहीं हैं। तो इसलिए लोग जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, और ये सिलसिला करने वाले जो भी हैं, जो भी इसमें है, नामालूम है, जब भी ये वाक़या होता है नामालूम अफराद आते हैं, फायरिंग करते हैं, या कोई ऐसा धमाका खेज मवाद रख जाते हैं जिसके बाद वहाँ पर लाशें ही लाशें नज़र आती हैं, खून में लोग नहा जाते हैं। तो ये सिलसिला बहुत अरसे से चल रहा है, और ख़ुसूसन कोयटा शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि ये मुतवातिर वाक़यात हो रहे हैं, और इनके तदारुक के लिए वो कि हुकूमत की तरफ से भी दावे किए जाते हैं, बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन अब तक इन वाक़यात को हुकूमत नहीं रोक सकी। रजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजीम साहब, ये बताइएगा कि ये सूरत हाल है, पाकिस्तान का कोई भी शहर ऐसा नहीं जो खौफ से खाली हो इस वक्त। स्टेट किसी जगह नजर नहीं आती, जेलें तोड़ के लोग आपके कैदियों को उठा के ले जाते हैं, मस्जिदें आपकी महफूज नहीं, इस्लामाबाद कैपिटल है, फैसल मस्जिद सबसे बड़ा टारगेट है। 3 दिन से हम खौफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि वो 1417 लोग जो इस वक्त एहतिकाफ में बैठे हैं, उनके ऊपर कोई शख्स हमला न कर दे। उसको महफूज रखने के लिए मारगला की पहाड़ियों पर पुलिस भी डिप्लॉय है, आर्मी भी डिप्लॉय है, और पूरे शहर के अंदर जो खौफ का मंजर है वो भी कोयटा की सूरत हाल आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने, कराची में लाशें सड़कों के ऊपर फेंक दी जाती, उठाने वाला कोई नहीं होता। इसको ठीक किसने करना है सेनेटर साहब? सबसे पहले तो जी मैं जो साहब बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने आते ही जब उनको पता चला उन्होंने अफसोस का इजहार किया, लेकिन अफसोस का इजहार करना मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं है। जी नहीं, आपने कहा था उन्होंने किसी ने अफसोस का इजहार नहीं किया, इसलिए मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। बयान होता है बयान होता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपसे जी कि वो इट इज़ नॉट इनफ जी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कल जो ईद के फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो नहीं होंगे कल, वो नहीं कर रहे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें प्रॉपर जो है इसमें प्रॉपर जो है इसकी नंबर 1 तो हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सिर्फ अब जो हम कहते थे कि टारगेट किलिंग है या सेक्टेरियन है, अब ये इससे बढ़ गया है। इट इज़ अ लो लेवल इंसर्जेंसी है जो इस वक्त मुल्क में अनारकी है सीधी। बिल्कुल जी, अनारकी देखें, अनारकी एक और सूरत होती है, ये तो इंसर्जेंसी है जहाँ पे आर्म्ड टेररिस्ट हैं जो कि दे सीम टू बी बेटर इक्विप्ड, उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, उनके पास इक्विपमेंट अच्छा है, और ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग भी उन्होंने हमारे से अच्छी ली हुई है, जब जाते हैं चाहते हैं जहां चाहते हैं अटैक कर देते हैं। अब इसकी जो सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वाकई बहुत संगीन है। मुझे अफसोस से एग्री करना पड़ता है आपने, जो ऐसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ऐसे लगता है कि रेट ऑफ द स्टेट जो है उसको चैलेंज किया जा रहा है और हम उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे रहे। इसमें अब मेरा ख्याल है कि हम कोई और राय दे नहीं सकते, और ना ही इसमें कोई आदमी कह पुलिस डिमोरलाइज होगी। पुलिस का काम है इन लोगों को रोकना, इन्वेस्टिगेट करना, आपकी जान को तहफ़्फ़ुज़ देना। अब सूरत हाल ये, जब अटैक किया जाता है, फर्ज कीजिए कि डेरा इस्माइल खां जेल पे अटैक हुआ, जेल के अपने एहलकारों उन्होंने अपनी बंदूकें साइड पर रखी, दरवाजे खोल दिए, उन्होंने कहा कि हम 145 लोग हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा अपनी जान बचाएं। 150 लोग पुलिस लाइन में, वो बाहर नहीं निकले, और कंटोनमेंट एरिया से जहां से वो गुजरे वहां से उनके ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई। तो ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि स्टेट के वो आर्गन जिन्होंने आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, वो इतना डिमोरलाइज हो चुका है कि वो अब जान देने के लिए तैयार नहीं है आपके। और अब जब जनाजों में बम फटेंगे और जनाजे में पड़ेंगे, तो अब इसका नतीजा ये निकलेगा कि पुलिस वाले या फौज के लोग जब शहीद होंगे तो उनकी लाश उठाने वाला कोई शख्स नहीं होगा, उनका जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा कि हम जनाजा पढ़ेंगे और यहाँ पे बम फट गया तो हम मर जाएंगे। तो जब ये सूरत हाल हो तो उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त हुकूमत से आती है। बिल्कुल जी, देखें माल और जान का तहफ़्फ़ुज़ जो है ये हुकूमत की अवलीन फ़र्ज होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब देखना यह है कि हमने करना कैसे है। अभी तक तो है बातचीत की बात होती है कि हमने बात करेंगे, बात से हल करेंगे। हमारे रेजोल्यूशंस हैं, जॉइंट हाउसेस के रेजोल्यूशन है जिसमें बात की गई, 3Ds की बात की गई, डेवलपमेंट होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिटरेंस होनी चाहिए। अब देखना यह कि हमने ट्राई करके देख लिया, बातचीत करके भी देख ली। अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि लोगों ने कहा जी कि चलें हुकूमत चेंज हो जाएगी तो उसमें शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन लग रहा है कि इसमें अभी हमें ऐसे स्टेप्स बड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे साहब की तरफ जाना, जैसे साहब पिछले अगर आप 10 सालों का
آپ اگر ایک نتیجہ نکالیں، تمام خبروں کو اکٹھا کر لیں، 3-4 حکومتیں جو گزری ان میں، ان سب کا اندازہ لگا لیجئے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہو جائے گا، کرنا چاہیے، یہ ہوگا، اس طرح کر لینا چاہیے، یہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے ہم نہیں کر پا رہے، ہمارے پاس اتنا پوٹینشل نہیں، یا ہم بڑا ڈیسیژن نہیں کر پا رہے، لیکن کم از کم مرنے والے پولیس والوں کی نماز جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا سوگ تو منا سکتے ہیں، اسٹیٹ ان کو یہ تو بتا سکتی ہے ان کے لواحقین کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ نقصان آپ کا نہیں ہوا، ہمارا نقصان ہوا ہے، وہاں پہ بھی اسٹیٹ بے حسی کا مظاہرہ کر رہی۔ دیکھیں پہلے آپ نے تو 10 سال کی بات کی نا، طارق صاحب نے بھی کچھ فرمایا، بھائی کو فیصلہ کر تو لو۔ ابھی تک جو پچھلے 10 سال کی جو بات کر رہے ہیں، چاہے ان کی حکومت ہو، چاہے جمعہ 8 دن ہے، لیکن ان کو یہ پتا تھا جب الیکشن لڑنے جا رہے تھے اور جب لوگوں سے وعدے کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ پاکستان کون سے چیلنجز فیس ہیں، اور یہ ایک اس میں بہت بڑا ایشو تھا۔ تو گزارش یہ کوئی آل آف اے سڈن کو ایسی نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں آ گیا کہ اچانک سیلاب آ گیا تو آپ کو پتہ نہیں چلا، تو آپ کے تو سوال یہ جو آپ آگے ہیں تو آپ نے ایک فیصلہ کرنا تھا۔ اور ایک اور بات، یہ بھی بات نہیں کی جا سکتی، چاہے ڈی آئی خان والی بات ہو یا بلوچستان کی بات ہو، کہ یہ پروونشل کا معاملہ یا ایون کراچی کا ہو، یہ ٹیررزم ہے، نہیں ٹیررزم ہے، ملک کا مسئلہ نہیں۔ اگر دنیا جہاں میں ٹیررزم کو دیکھیں تو ٹیررزم ہمیشہ جو ہے نیشنل ایشو ہوتا ہے، فیڈریشن ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو ان پر اور ان سے پہلے جو گزرے ان پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کو ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو جس وقت آپ نے کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا، آپ نے مرنا ہے، مارنا ہے، مذاکرات کرنے ہیں، ہتھیار ڈالنے ہیں، تو پھر پولیس بھی جگہ کیا کرے۔ اور پولیس کی بات بتاؤں، دیکھیں گزارش ہے، پاکستان کے سارے لوگوں کو، سٹیٹ کو تو رہنے دینا، یہ تو یہ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ تو علیحدہ بات ہے۔ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو میں ایک آج میسج دینا چاہتا ہوں، وہ میسج یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت آپ جو محفوظ ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ اور دوسری ایجنسیز ہیں، یہ درمیان میں ایک شیلڈ ہیں۔ اگر آپ نے ان کو سپورٹ نہ کیا، اگر آپ ان سے اسی طرح بدتمیزی، وہ تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ شیلڈ ہیں۔ سر ناکے پہ تو کھڑا ہے، وہ روک تو رہا ہے، گاڑی تو چیک کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اور بات ہے، اب تو آپ یہ بھی گلہ نہیں کر سکتے کہ پولیس والے چھوٹے لوگ مرتے ہیں، نہیں، ڈی آئی جیز اس سے پہلے بھی مرے ہیں، چاہے پشاور کا واقعہ ہو، دوسری جگہ واقعہ، اور دوسری بات ہے سی سی او پی او کوئٹہ کا بال بچ گیا۔ اور مجھے آج ایک بات، جس وقت آئی جی صاحب وہاں پر تقریر کر رہے تھے اور زبیر صاحب ساتھ کھڑے تھے، جو آئی جی صاحب نے تقریر کی وہ گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، گورنمنٹ نہیں ہے کسی، نہیں دیکھیں نا، یہ ایسے میٹر فیکٹ، یہ جو تقریر کی میں ان پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، دیکھیں نا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو قربانیاں دے رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسے میٹر فیکٹ سب سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریبات پرائم منسٹر میں ختم کر لیا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابھی سے ان کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اور تیسری بات، جتنی اپوزیشن پارٹی ہیں وہ بھی سیاست نہ کریں اس موضوع پر، اس لیے تباہ ہوں گے سارے ہوں گے۔ اب اس بات پر نہ رہیں کہ چونکہ یہ ناکام ہو جائیں گے تو ہم گلے لوٹیں گے، نہیں، گلے ملے کوئی نہیں لوٹے گا، یہ سارے بیٹھ جائیں، ساری رات بیٹھیں، جیسے میاں صاحب جا کے ادھر 27ویں میں ساری رات بیٹھے نا، عبادت کی آج رات ہے پاکستان کو بچانے، ساری رات بیٹھیں، کل سارا دن بیٹھیں، یہ کل سارا دن بیٹھیں، ایک جان بچانا، اور اس وقت اٹھیں جب کو فیصلہ کر کے اٹھیں اور یکسو ہو جائیں اور اس لوگوں کو بچائے، نہیں تو پھر ہر کوئی اپنی جان بچائے گا اور آخر میں کوئی نہیں بچے گا۔ میں طارق صاحب، میں نے بریک لینی ہے، لیکن خاصا بریک پہ جانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کے لیے ایک پیغام میں ان کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے کم از کم خود ہی اعلان کر دیں کہ آپ کل عید نہیں منائیں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور کل کا دن بھی آپ وزارت داخلہ کے اہم لوگوں کو، وزارت دفاع کے اہم لوگوں کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو اور دوسرے وزراء اعلیٰ کو بٹھا کر اس کی پالیسی بنائیں گے، اور یہ عید کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا اس ملک کو۔ اور اگر آپ نے کل کا دن بھی ضائع کر دیا تو آپ میں اور پچھلے حکمرانوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوگا۔ میں بریک لوں گا، بریک کے بعد میں آپ کی طرف چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات، ایک انتہائی دکھی اور افسوسناک عید جو کل ہم منائیں گے۔ میری درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے خاندان کے ساتھ عید منائیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم کوئٹہ میں رہنے والے ان بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں جو کوئٹہ کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے آج مارے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے لیے ایس ایم ایس ہی کر دیجئے، ان کو پھول بھجوا دیں، یا کوئٹہ کی پولیس کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو دوسرا ملک نہیں ہے، الگ نہیں ہے،
ہم سب آپ کے ساتھ ہیں بحثیت قوم، اور یہ ساری جنگ ہم سب کی جنگ ہے، اور ہم سب نے اس ملک کو بچانا ہے، اور اپنی اگلی نسلوں کو بچانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ جی جسٹس صاحب، آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، پاکستان کے لوگ، میں نے تھوڑا سا ایسے خبریں دیکھ رہا تھا، یہ لاہور کی لبرٹی مارکیٹ، کراچی کا ڈیفنس، یا یہاں کی جناح جو میڈیا میں ہم دیکھیں، جو آپ بھی دکھا رہے ہیں، الزام آپ پر بھی، آپ پر بھی الزام، خدا کے لیے یہ بھی نہ دکھائیں، اور جو لوگ ہیں نا ان کو کہیں کہ خدا کے لیے اس کو، یہ لوگوں کو یہ تماشا نہ دکھائیں، اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آج ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہے اور کل ہم نے اس کو دفنانا ہے، تو یہ رویہ ہونا چاہیے، ورنہ اسی سے نفرتیں ہوں گی کہ ہم یہاں پر مر رہے ہیں اور یہ وہاں پر ہلہ گلے میں ساری رات مارکیٹیں کھلی رہی ہیں۔ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے۔ سینیٹر میر حاصل خان بزنجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ بزنجو صاحب، یہ اگر پچھلی حکومت تھی جو 5 سال بلوچستان میں حکومت رہی، ان کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے اور وہ کوئٹہ میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جب بھی ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو ان کی طرف سے ایک عجیب و غریب قسم کا بیان سامنے آ جاتا ہے۔ اب تو اصل بلوچوں کے پاس حکومت آ چکی ہے، اتنا خوفناک واقعہ ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس سامنے نہیں آیا، یا حکومت سامنے ہی نہیں آئی، آپ میڈیا کے سامنے نہیں آئے، آپ کے وزیر اعلیٰ میڈیا کے سامنے نہیں آئے، ہم ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی حکومت کا کوئی بڑا شخص فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے فون سوئچ آف ہیں اس وقت، اور صرف ایک شخص رہ گیا ہے جس کا نام آئی جی پولیس ہے، وہ بیان دے رہا ہے پوری حکومت، پوری اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو میں اس کو کیا کہوں گا بزنجو صاحب؟ جی، میرے خیال میں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں چیف منسٹر صاحب۔ اس وقت بھی اپنے بھائی کے فاتحہ پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ خبر پہنچی ہے لیفٹ فار کوئٹہ، تو وہ کوئٹہ جا چکے ہیں۔ دیکھیں، اس میں چوہدری صاحب، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، ہمیں جب یہ حکومت کی بات چلی تو ہمارے اندر ایک ڈسکشن تھا کہ آیا ہم اس حکومت کو لے یا نہ لیں۔ ہمارے اندر ایک سیریس ڈسکشن تھا کہ دیکھیں جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم شاید ناکام ہو جائے، اسی لیے ہمیں اس کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ دوسرا بڑا سوال یہ تھا کہ اگر آج یہ ذمہ داری ہم نہیں لیں گے تو باقی کوئی ویسے بھی اس کو سیریسلی لینے کو تیار نہیں، جس کی ہماری مجبوری یہ بنی کہ ہم یہ حکومت ہاتھ میں لیں۔ مگر اس کو لینے کے ساتھ ہی ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو، میاں صاحب کو 4-5 چیزیں بہت کیٹیگریکلی بتائی۔ پہلی ہم نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں، اس 10-15 سال میں اس وقت آپ کا 20% جو ہے علاقہ وہ پولیس کے پاس ہے، 80% آپ کا علاقہ لیویز کے پاس ہے۔ جو لیویز آپ کا ہے وہ کرپل ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ کم و بیش پولیس کا بھی غریب کا یہی حال ہے کوئٹے کو چھوڑ کے باقی تمام بلوچستان میں۔ دوسری اہم چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئٹے میں 3 قسم کے جو جہادی آپ کہیں یا سپریٹسٹ کہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک لشکر جنگوی ہے آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک طالبان ہے، ایک بلوچ ملیٹنٹ۔ اب لشکر جنگوی کی طریقہ کار وہ ہے کہ وہ دھماکے کر دیتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ٹپیکلی ٹی ٹی پی اسٹائل کا واقعہ ہے۔ اسی طرح آپ کو بولان میں جس طرح لوگوں کو، مظلوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا گیا، وہ BLF تھا۔ اب ایک چیز ہمیں اور آپ کو میرے خیال میں، یہ جب حکومت سے پہلے تھے، حکومت میں آئے ہیں بعد میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ریاست کو ایک فیصلہ کرنا ہے، آیا ریاست وہ فیصلہ کرے گا یا نہیں۔ سر، یہ فیصلہ کرے گا کون؟ بزنجو صاحب، کون کرے گا؟ مجھے اگر 1 منٹ آپ دے دیں۔ ریاست سے مراد ہماری وہ تمام، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، مرکزی حکومت ہو، فوج ہو، ہماری دوسری اسٹیبلشمنٹ ہو، آیا ہم اس واقعی میں یہ جو دہشت گردی ہمارے ملک میں جو لہر پھیلی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو روکنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے ہم اس کو روکیں گے؟ کیا ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے بندوق کے علاوہ کسی دوسرے کی بندوق کی اجازت نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی حوالے سے پاکستان میں یہ فیصلہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ بزنجو صاحب، اس میں میں قطع کلامی کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے، حکومت بلوچستان میں آپ کی ہے، میاں نواز شریف صاحب آپ کے دوست ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں آپ ایک دوسرے کے۔ وفاق میں میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا درد دل رکھتا ہوں، مجھے پاکستان کا بڑا دکھ ہے، درد ہے،
ان کو آپ نے بٹھانا ہے، فوج آپ کے متحد ہے، پولیس آپ کے براہ راست متحد ہے، ایف سی آپ کے زیر نگران ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی ہیں تو بیٹھنا تو آپ نے، بٹھانا بھی آپ نے ہے. اگر آپ جان کیری کے سے میٹنگ سے پہلے آرمی چیف کو بلوا سکتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلوا سکتے ہیں تو ملک کو دہشت گردی سے آزاد کرانے کے لیے بھی آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان کو دعوت نہیں دے رہے تو ڈیفینیٹلی فالٹ آپ ہی کا ہے، ذمہ داری آپ ہی کو اٹھانی پڑے گی. بندر صاحب آپ جواب ضرور دیجیے گا لیکن میں وقفہ لوں گا یہاں پہ اور یہیں سے بات کو سٹارٹ کریں گے. چھوٹے بریک کے بعد واپس آؤ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ عوام ہمیشہ حکومت کی طرف دیکھتی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ ریاست کو کرنا چاہیے. آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ریاست کون ہے اور ریاست کو کون اکٹھا کرے گا، اس سے جواب دہی کا عمل جو اس کے خلاف ہوگا وہ کون کرے گا، اس سے قوانین کون بنائے گا، ان قوانین پہ عمل درآمد کون کرے گا، اصل ذمہ داری ہے کس کی. بزنجر صاحب اگر یہ ریاست کا ایشو ہے تو ریاست تو آپ ہیں اس وقت. جی بالکل، اگر آپ اس حد تک کہ میں حکومت کا حصہ ہوں، اگر میں کہوں کہ اس میں جو کچھ ہوا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کلیتا میں اس کا ذمہ دار ہوں. چاہے میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں میں ذمہ دار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا بھی میں ذمہ دار ہوں. اسی طرح نواز شریف بینگ کے پرائم منسٹر وہ کچھ کرے نہ کرے اس کا ذمہ دار ضرور ہے. جب آپ ریاست میں حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ سب اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اس کا میں بھی ذمہ دار ہوں، نواز شریف بھی ذمہ دار ہے، آرمی چیف بھی ذمہ دار ہے، اور ہم اور آپ دونوں بیٹھے ہم سب ذمہ دار ہیں. کیونکہ یہ اگر ریاست کی بات ہوتی ہے یہ ایک فرد کی نہیں، ایک گروہ کی نہیں، اس ریاست میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہوتی ہے. چاہے وہ میڈیا میں بیٹھا ہو، چاہے وہ پولیس میں بیٹھا ہو، چاہے حکومت میں بیٹھا ہو. اب جو میرا سوال ہے جس کو میں بار بار پٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم مانے نہ مانے، ہم کسی سے پوچھے، کسی پہ زور دے نہ دیں، مگر ابھی تک ہم نے ہمارے مقابلے میں یا ہماری حکومت کے مقابلے میں جو دوسری قوت ہیں ان کی پالیسیاں بالکل واضح اور کلیئر ہیں اور ان کے اہداف کلیئر ہیں. وہ اپنے اہداف کو سیدھا جا رہی ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اگر آپ پرسوں کے بلوچستان کے تمام اخبارات اٹھا لیں، وہاں پہ جمعیت نظریاتی کے لوگ ایک ایک گھر میں جا رہے ہیں، ملا عمر کا پیغام پڑھ کے سنا رہے ہیں. بلوچستان کی ایک ایک گاؤں میں کوئٹہ سے لے کر جو ہے ساحل تک ملا عمر کا ایک کلیئر پیغام جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. یہ سر کس جگہ پہ ہے بدنجر صاحب، کس جگہ ہو رہا ہے یہ سر کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اور کوئٹہ میں سر حکومت کس کی ہے بدنجر صاحب؟ جی حکومت کس کی ہے؟ ہماری ہے. میں آپ روکے نا سر، آپ کیوں نہیں روک رہے؟ نہیں روک سکتے ہم اس کو، نہیں روک سکتے. وہ ایک کیوں نہیں روک سکتے بھائی؟ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے جو ریکگنائزڈ ہے آپ کی الیکشن کمیشن میں، اور وہ کلیتاً کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں. لیکن میری جو بات کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اہداف میں کلیئر ہیں، چاہے ہماری حکومت کی بات کریں، ہماری فوج کی بات کریں یا ہم میری بات کریں. شاید ہمارے اہداف اتنے کلیئر نہیں ہیں. بالکل ٹھیک، جب تک ہمارے اہداف کلیئر نہیں ہوں گے ہم مخمصو میں رہیں گے، ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہیں گے اور اسی طرح لوگ مرتے رہیں گے. ریاست اور بالآخر آخر میں ہم بھی مر جائیں گے اس میں. بدنجر صاحب آپ اور میں بھی اس کا حصہ بن جائیں گے، طارق عظیم صاحب بھی حصہ بن جائیں گے اس کا. اور میاں نواز شریف صاحب کو اپنی زندگی بچانے کے لیے مورچے میں بند ہو کے بیٹھنا پڑے گا. اگر تو آپ اس زندگی کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس صورتحال کو اسی طرح رہنا دیں. طارق عظیم صاحب ہم نے فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس ساری صورتحال سے ملک کو نکالنا ہے یا پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنے مورچوں میں جانا ہے. تو کم از کم آپ حکومت ہیں، آپ تو فیصلہ کریں کہ آپ نے مورچے میں زندگی نہیں گزارنی، آپ نے اس فرنٹ پہ جا کے لڑنا ہے، لڑ کے اس ملک کو ٹھیک کرنا. دیکھیں جی، اگر آپ اب ہمارا مینیفیسٹو پڑھیں جس کو ہم انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے، اور مجھے پتا ہے آپ کہیں گے جی 60 دن ہو گئے ہیں آپ کو ابھی تک نہیں کیا گیا. ابھی جو آنے والا جو ہوگا نیکسٹ سیشن جو ہو رہا ہے جو 13 اگست کو آ رہا ہے، مجھے امید ہے کہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم جو لاز جو ہیں، اینٹی ٹیررزم لاز جو ہیں، اس میں امینڈمنٹ کریں گے. سر کرتے ہیں جی بالکل، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ آنے والے جو ہے ہمارا سیشن جائے گا. نہیں سر آپ دیکھیں 200 لوگوں کو بٹھائیں. پارلیمنٹ تو آج بیٹھی نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں پریکٹیکل بات کریں نا. اب جو آنے والا سے بھی آپ نے بنا لی 2-4 بالکل جی اس میں بالکل اس میں تیاری پوری تیاری ہے، اس کو لے کے آ رہے ہیں ہم. اس 13 تاریخ کو منظور کروائیں، اس کو جا کے اس میں امینڈمنٹ ہوگی، اس میں ایویڈنس لاز بھی ہوگی، اس میں ہم جا کے جو ہوگا پروٹیکشن آف وٹنس کا بھی ہم نے پروگرام بنایا ہے، اس میں ججز کی پروٹیکشن بھی ہوگی، تاکہ یہ سارے کا سارا سسٹم ہے. اٹ نیڈز اوور ہال، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اور ڈیڈ لائن تو جتنی جلدی پاسبل، ایز سون ایز پاسبل. آپ ایک دن رکھیں نا سر، ایز سون ایز یہ فیصلہ کریں کہ یہ دن ہے
جیسے آپ نے کہا یہ دہشت گردی کا قانون دے رہے ہیں. جی بالکل ہوگا. اور اس میں ایک اور جو میں ساتھ کہتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے عوام کو، انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے جس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اسلام کا آپ نے جو سبق دینا ہے کہ اسلام از ریلیجن آف پیس، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے دہشت گردی کی. یہ بھی ایک کام ہے جس میں آپ کا بہت بڑا رول ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان ٹوٹو کرنی پڑیں گی، جیسے دوسری دنیا نے کیا. دونوں نے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈے ہیں چیزوں کے. اس میں ایسا ہوا، IRA کی مثال ہے برطانیہ میں جہاں پہ اس قسم کی انسرجنسی چل رہی تھی. وہاں پہ یہ حال تھا کہ آپ کو شاید پتا ہو کہ جیری ایڈم، ایلن میگنس جیسے لوگ جو ان کے لیڈرز تھے، آپ کو پتا ہے کوئی میڈیا ان کا انٹرویو تک نہیں کرتا تھا. اگر انٹرویو ان کا ہونا تھا تو ایکٹر بولتا تھا، اس کی آواز اس کی. ہمارے ہاں تو دہشت گرد کو آپ جا کے دکھاتے ہیں، اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں. اب اللہ کرے نہ دکھائیں. یعنی کہ ہمارے ہاں تو عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ پہ کہ ابھی وہ علی گلانی کو جن کو اغوا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ویڈیو بھیجیں گے، جو ویڈیو دکھایا جائے گا. آئی ہوپ نہیں دکھایا جائے گا. بات یہ ہے کہ ابھی عدنان رشید صاحب، وہ جو طالبان جن کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی، کسی ٹیلی ویژن چینل نے نہیں دکھائی. نہیں ہونا چاہیے. آپ کی حکومت اس کو نہیں روک سکی. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. یہ اس سے بڑا فیلئر کیا ہو سکتا ہے کہ IT وزارت ہے پاکستان میں، لیکن اس وزارت پہ پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ اس کی ای میل روک سکے. انٹرنیٹ پہ بہت مشکل ہے. انٹرنیٹ پہ ابھی یوٹیوب بند ہوئی ہے. دیر آر ویز کہ ابھی آج بھی پاکستان میں بیٹھ کے یوٹیوب آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ اس کو انٹرنیٹ ایک ایسا موڈم ہے جس کو آپ سر، وہ دنیا میں اس کے سولوشنز ہیں سارے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کام کریں سر، آپ اسرائیل کو گالی دے کے دیکھیں اور آپ اس کو یوٹیوب پر چڑھائیں. اس کو تھوڑی دیر بعد اگر وہ غائب نہیں ہوتی تو آپ مجھے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو نکال دیں گے. دور سے وہ آپ کے پاکستان میں اس کو روک رہے ہیں. وہ ایکسٹینڈ نہیں ہو سکے گی، وہ آگے نہیں جا سکے گی. تو کم از کم آپ یہ تو کر لیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کا بھی جو ہے. یہ بتائیے گا جیسے طارق صاحب کی طرف جانا ہے، جیسے یہ بتائیے گا کہ یہ کب تک ہم بحث کرتے رہیں گے، کب تک پالیسیاں بنتی رہیں گی، کب تک فارمولے بنتے رہیں گے، عمل کا وقت کب آئے گا؟ نہیں میرا تو رونا یہ پالیسی ہے کدھر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. میرا سب سے پہلا سوال ہی میرا یہ تھا، پالیسی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس فیصلے کو پھر پالیسی میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو پھر آپ پالیسی بنائیں گے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ فی الحال تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اور یہ جو فرما رہے ہیں طارق صاحب کہ جناب یہ قانون بنائیں گے، بھائی صرف قانون ہی تو سارے مسائل کا حل نہیں ہوگا نا. آپ نے دیکھیں نا، آپ بہت سے مثال کے طور پر فیصلہ آپ یہ کریں کہ کیا آپ نے روٹ کاز جو ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی سوویت یونین کا جو انٹرونشن تھے وہاں سے معاملہ شروع ہوا، کیا آپ نے روٹ کاز سے ایڈریس کرنا ہے؟ دیکھیں نا ابھی ایٹ اے ٹائم جیسے بزنجو صاحب نے ذکر کیا، بولان میں ایک واقعہ ہوا، وہ ڈیفرنٹ بات تھی. جو وہاں پر اہل تشیع بہت سے واقعات ہوئے وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل تھا. پھر یہ جو ہے جو شیلڈ بن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کو وہ کیا گیا. تو گزارش یہ کہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے روٹ کاز کو ایڈریس کرنا ہے، کیا آپ نے یہ بیڈ طالبان گڈ طالبان کی جو باتیں ہیں ان کے ساتھ کس طرح ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اگر مذاکرات کرنے تو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہوں گے، کیا آپ کی بنیاد ہوگی کہ اس سے ریڈ لائن کو ڈرا کریں گے کہ اس سے آگے آپ جا سکتے ہیں یا اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر آپ کے ذہن میں وہ بھی رہے گا کہ پہلے KP کے علاقے میں جو مختلف ہوئے سوات میں یا دوسری جگہ پہ وہاں کے کیا، تو بات یہ سارا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں 13 اگست تو یہ بے شک وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن بات یہ جو عید کی چھٹیاں کیوں منائیں، عید کے دن بیٹھے کیوں بیٹھے یہ بیٹھے ابھی سے بیٹھے نان سٹاپ بیٹھے ہیں. یہ پاکستان کو بچانے کی بات ہے، 18 کروڑ لوگوں کو بچانے کی بات ہے. اس لیے یہ رول ماڈل بنے. اگر یہ خود رول ماڈل بنیں گے نا تو میں آپ کو یقین بناتا ہوں یہ اس کو اگر سیریسلی لیں گے تو یہ جو اس وقت ہلا گلا جو سپر مارکیٹ جناح سپر میں ہو رہا ہے یا لاہور یا کراچی کے ڈیفنس میں ہو رہا ہے، پھر یہ نہیں ہوگا. پھر لوگ بھی احساس کریں گے. اگر لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے حکمران اپنی اپنی زندگی گزر رہے ہیں تو پھر ہر کوئی اپنی زندگی گزارے گا. لیکن ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تک وہ بات دوسروں تک ہے، لیکن یہ کل بات آپ تک بھی پہنچے گی. کم از کم سوگ کا اعلان کر دیں آپ ان لوگوں کے ساتھ جو عام لوگوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہوئے. ان کے لواحقین کو یہ پیغام تو دیں کہ آپ کے جو پیارے تھے ان کی قربانیاں ضائع نہیں گئی. بزایم صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا کہ یہ بتائیے گا، لیکن آپ نے جواب وقفے کے بعد دینا ہے، وقفہ لینا ہے میں نے یہاں پہ. سوال سمپل سا یہ ہے کہ جو 34 لوگ آج شہید ہو گئے ان کی نماز جنازہ ہوگی، کیا وزیر اعلیٰ صاحب یا آپ اس میں تشریف لے جائیں گے یا میاں نواز شریف صاحب یا وزیر داخلہ صاحب کو اس میں جانا چاہیے؟ اور اگر آپ لوگ یا وزیر داخلہ وہاں نہیں جاتے یا وزیر اعظم صاحب کا نمائندہ یا وزیر اعظم خود تشریف نہیں لے جاتے تو یہ پولیس والے اس اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کیوں کریں گے؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ 34 لوگ جو شہید ہو گئے ان کی جب نماز جنازہ ہوگی تو حکومت کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ بزائر صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب، آپ لوگ، وزیر داخلہ صاحب، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب کو تشریف لے جائے گا اس جنازے میں؟ جی میں باقیوں کا علم مجھے نہیں ہے، مگر میں آئی ایم ویری شیور کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے اس جنازے میں بھی شریک ہوں گے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے میٹنگ بھی بلائی ہے، وہ شاید وہ جو رسومات ہیں وہ بھی ادا کرنے ان کا حصہ بنے گا. تو باقیوں کا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میں خود گاؤں میں بیٹھا ہوں، آگے پیچھے پانی چل رہا ہے، ہم تو گاؤں سے نکلنے کے قابل بھی نہیں ہے اس وقت. اور لیکن سر وہ نماز جنازہ ہو چکی ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب، ان کے صاحبزادے اور اس کے علاوہ جنرل عبد القادر بلوچ صاحب تشریف لے گئے. جی لیکن حکومت نہیں گئی سر، حکومت نہیں گئی اس میں. میں چیف منسٹر تربت سے نکلا تھا، وہ وہاں سے کراچی گیا، کراچی سے اس کو کوئٹہ آنا تھا، وہ اپنے فاتحہ پہ بیٹھا ہوا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آیا ہم آگے جا کے لوگوں کی زندگیاں بھی بچا پائیں گی، یا اسی طرح ہم ایمرجنسی میں فاتحہ ہی لوگوں کا پڑھتے رہیں گے. یہ سب سے بڑا سوال ہے ہمارے سامنے، چاہے ہم حکومت میں ہیں، نئی حکومت میں ہیں. اگر اس ملک میں ہم پالیٹکس کر رہے ہیں تو پالیٹکس ہم اس ملک کے عوام کے تحفظ کے لیے، بچانے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل صحیح، اگر ہم بالکل صحیح. اور اگر ہم نہیں کر پا رہے تو بزائر صاحب نہ اس سیاست کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس حکومت کا کوئی فائدہ ہے، نہ ملک میں رہنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ انسان کہلانے کا کوئی فائدہ، نہ پاکستانی کہلانے کا کوئی فائدہ. بزائر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تسلیم نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سیکرٹری داخلہ رہے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے بہت اہم پوسٹوں پہ یہ رہے. نورانی صاحب یہ بڑا مختصر وقت ہے، معذرت چاہتا ہوں بہت لیٹ ہماری ڈی ایس این جی آپ تک پہنچی، کیونکہ پوری جو اس وقت قوم ہے وہ عید منانے کی کوشش کر رہی ہے. سڑکوں کے اوپر وہ نہ ایمبولینس کو گزرنے دیتے ہیں، نہ ڈی ایس این جی کو گزرنے دیتے ہیں. ٹائم بہت کم ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، کیا حل تجویز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے بہت دیر کر دی، انہوں نے بہت لائٹلی لیا اس مسئلے کو، اور 2 مہینے انہوں نے گزار دیے اور ابھی تک کوئی سر جوڑ کے بیٹھنے کا بندوبست بھی نہیں ہوا. مگر اس وقت جو امیجیٹ ہے وہ ہے مورال آف دا فورس. پہلے مر رہے تھے دوسرے لوگ، یعنی جو شہید ہو رہے تھے دوسرے لوگ. اب جب یہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ عام پولیس اور جو ہے آرمی اور لا انفورسمنٹ کے ہے لوگ جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں. ان کی مورال کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو یا وزیر اعظم صاحب کے بھائی کو کسی کو وہاں جانا چاہیے. بے شک وہ بہت سیکیورٹی ان کی ہو، مگر ایک جو فوٹو آپ ایک ہوتی ہے پبلسٹی کے لیے، یہ ایک فوٹو آپ جو ہے یکجانیت کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ موقع ہے کہ بلوچستان میں کوئٹہ جو ہے وہ ہارٹ ہے اور اس وقت ٹوٹل آؤٹ آف کنٹرول لگتا ہے، کہ شاید یہ موقع ہے کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے فوج کے حوالے کر دیا جائے تاکہ کچھ سیمبلنس آف سیکیورٹی، کچھ سیمبلنس آف لا انفورسمنٹ رہے. کیونکہ جتنے بندے شہید ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ خدا نخواستہ ہو کہ پولیس والے جو ہیں وہاں پر وہ بھاگ جائیں اور ایسا کوئی سچویشن بن جائے کہ انارکی آ جائے. کیونکہ ہٹ کیا اتنا زبردست انہوں نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف، کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت یہ موقع ہو کہ کچھ عرصے کے لیے فوج کو لایا جائے، کم از کم صرف کوئٹہ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. جی بہت مہربانی نورانی صاحب آپ کی. طارق عظیم صاحب، یہ ہے ایک تجویز ہے کہ اگر فرض کیجئے کوئی شہر وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ وہاں پہ کام نہیں کر پاتی تو فوج کے حوالے کرنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل کوئی حرج نہیں. دیکھیں اگر وہ انفورس نہیں کر سکتے ریٹ آف دا اسٹیٹ تو پھر اس میں تو میرا خیال دوسرا کوئی آپشن رہتی نہیں ہے. عوام کی جو جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ تو ہمارا اولین فرض ہے، اس میں کرنا پڑے گا اس میں. اور دیکھیں یہ صرف خالی جنازے میں شرکت کی بات نہیں ہے. آئی تھنک دا ٹائم از فار ایکشن ناؤ. خالی باتیں بہت ہو چکی ہیں. مورال بوسٹنگ، بالکل میں تسلیم نورانی سے ایگری کرتا ہوں. مورال اسی طرح جی اور یہ ہمارے سینئر فنکشنری ہیں اسٹیٹ کے، جب ڈی آئی جی لیول کے بندے اور سارے کے سارے جب چلے جاتے ہیں تو واقعی مورال بہت ڈاؤن ہوگا ان کا. ان کے پاس آلریڈی ان کے پاس اکوپمنٹ کی بہت کمی تھی، وہ کمپلین کر رہے تھے ہمارے پاس نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہے ہمارے پاس، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے بعد جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں جی آرڈنری بندے ہیں، آپ نے دیکھیں وہ جس طریقے سے بسوں میں اتار کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اب آ کے یہاں تک بات پہنچی ہے، تو اس میں میرا خیال ہے وی ہیو ٹو یوز
ایوری آپشن اوپن ٹو اس، ہر چیز، اس میں آرمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں جا کے وزیر اعظم صاحب کو وہاں پہ جانا پڑے، دوسروں کو جانا پڑے، جا کے بیٹھ کے حالات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. بالکل جی جسٹس طارق صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیسے کیا کرنا چاہیے پوری طور پر. لیکن یہ فیصلہ کر لیں نا، میں تو اسی بات فیصلہ کریں آپ، اور فیصلہ جس کا کریں. دیکھیں یہ مجبوری ہے بلوچستان کے حوالے سے، جو سچویشنز کے حوالے سے آپ کو نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسی بلکہ آپ کو فوج اور مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسی ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں، آپ کی کیا لمیٹیشن ہے، آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں، اور اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آ کر اس کا کوئی حل نکالا جائے. کیونکہ ظاہر ہے میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کس ایجنسی کے یا کس انسٹیٹیوشن کے کیا تحفظات ہیں، کیونکہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو بن چکا ہے اور سائملٹینیسلی شاید آپ کو لانگ رن میں روٹ کاز کو باہر ایڈریس کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر ایک فیصلہ ہم نے جیسے صاحب یہ بھی کرنا ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے، کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ان کا کام ہے؟ ان کی تو نہیں دیکھیں یہ آپ اس کا تو پھر حل یہ ہے نا کہ یہ جو پولیس یا ہماری ایون فوج بھی جو ہے وہ اس قسم کی سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ٹرین نہیں کیا گیا، تو سائملٹینیسلی آپ نے ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. پولیس نے جواریوں کو پکڑنا ہے، انہوں نے قاتلوں کو پکڑنا ہے، چوروں کو گرفتار کرنا ہے، یا پھر انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ لڑنا ہے. یہ فیصلہ تو کریں نا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ پہلے آپ فیصلہ کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ کیا کیا مشکلات ہیں، کیا کیا ٹارگٹ ہوں گے، کیا کیا مشکلات ہوں گی اور اس کو کس طریقے سے ڈیل وتھ کیا جائے گا. تو پھر یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن بنیادی چیز ہے کہ پہلے فیصلہ کریں اور یہ ذمہ داری لیں کہ یہ ان کی ٹوٹل ریسپانسبلٹی ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا جو بھی رزلٹ نکلا اور خدا نہ خواستہ خراب رزلٹ نکلا تو باقی سارے سائڈ پر ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی جو ہے الزام ان پر آئے گا کہ ان کی حکومت تھی، ان کا ناکامی ان کی ہوگی. سب سے بڑی ناکامی ان کی ہوگی. سب سے بڑی بات ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اس کو ختم ہونی چاہیے. ساری قوم کو، جیسے آصف بن جو صاحب نے کہا، وی آر آل ریسپانسبل آل ان ون. ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے یہ کام اور اس پہ ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کریں گے. جی آپ کی حکومت ہے، میری حکومت، آپ کو 60 دن ہو گئے کچھ نہیں کیا، آپ کی حکومت کو اتنے سال ہو گئے. یہ میرا خیال ختم ہونا پڑے گا. ابھی سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. لیڈ تو کریں نا آپ. بالکل جی، تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے نا. اگر آپ لیڈ ہی نہیں کریں گے تو ہم کس کے ساتھ چلیں گے؟ اسی لیے کہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے بیٹھ کے، لیکن وہ اے پی سی نہ ہو جیسے فوٹو شاپ ہو، صرف خالی آگے فوٹو کھچا کے چلے جائیں. لوگوں نے آپ بیٹھے ووٹ دیے ہیں، ان کو اختیار دیا ہے. جی لیکن اس کو سب کو ساتھ، لیکن طارق صاحب سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اور ساری آپشنز کو ایکسرسائز کرنا. حکومت آپ کی جی بالکل. اور اس سے زیادہ آپ کو مزید کیا چاہیے؟ کے پی کی جن کو ووٹ دیے ان کو لیں، ایون کراچی میں ایم کیو ایم ہے یا وہ پیپلز پارٹی، ان کو لیں جن کو اختیار دیا ہے. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم آپ کو باقی چیزوں کا اختیار دے رہے ہیں لیکن اس چیز کا اختیار نہیں اے پی سی، کیونکہ ہمیں اے پی سی کا پرانا تجربہ ہے. آپ کو حکومت دی ہے، اس میں سندھ بھی ہے، وہ بھی ہے، ان کو ساتھ بٹھائیں، اداروں کو بٹھائیں اور فیصلہ کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن میں مہمانوں سے اجازت لینے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا چلوں کہ ابھی خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کریں گے. کاش وہ جاتی عمرہ میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.